अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अदब सराय। राजा गिद्ध। केस नंबर 14। दिन ढले, लामुतनाही तजस्सुस। पोठोहारी इलाके में सीमरत की सदारत में जो मीटिंग मुलतवी हुई थी वो फिर कई बरसों तक ना हो सकी। हुदहुद, महवे, चंडवल इस किस्से को भूल भी गए, लेकिन चील जाति के दिल में अभी तक आग लगी थी। इसे गिद्ध जाति का जंगल में रहना बुरी तरह खलता था। ये नालिशी जिद्दी भी थे और बातूनी भी। अरसा तक ये मसला खटाई में पड़ा रहा, लेकिन फिर चीलों ने उकाब, शाहीन, बाज और शिकरे की हिमायत हासिल की। ठंडी आग को कुरेदा और एक बार फिर करगस को पेशी के लिए तलब किया। जिस रोज़ गिद्ध जाति को समन मिले, सारी बरादरी इस इलाके में जमा थी, जिसे आजकल शेखूपुरे का इलाका कहते हैं। यहाँ ऐन इस जगह जहाँ बाद में चंद्रा का गांव आबाद हुआ, एक बहुत सरसब्ज जंगल था। जंगल के दरख्त आसमान की जानिब 60-60 फुट ऊपर को जा निकले थे। फर्शी रोईदगी का ये आलम था कि हाथी दबाव घास उगी थी और जंगल में बहने वाले बरसाती नाले का सिर्फ शोर सुनाई देता था। इसका शफाफ पानी हर यावल की वजह से नजर न आता था। यहाँ सारे हिंद सिंध के गिद्ध जमा थे और समन की नोयत पर गौर फिक्र में मशगूल थे। इनके हल्क से ऐसी आवाज़ें निकल रही थीं जैसे जलती स्त्री पर पानी के छींटे। पहले राजा गिद्ध ने एक नौ उम्र गिद्ध को सारे जंगल में मुखबरी के लिए भेजा। जिस लम्हे तशफी हो गई कि बात को ले उड़ने वाला कोई मौजूद नहीं, तो आपस में गुफ्तगू होने लगी। एक बूढ़े गिद्ध ने कहा, राजा गिद्ध, देख तो हम पर कैसी अफ्ताद पड़ी है। इस बार जब जंगल के बासी जमा होंगे तो हमें ज़रूर जंगल बदर कर देंगे। वक्त तंग है, हमारी तैयारी नहीं है। चील, उकाब, शाहीन, शिकरे सब हमारी जान के दुश्मन हैं। तुझको अगर कुछ इलाज करना है तो अब कर, अब, वरना हमें बता कि हम अब अपना मुंह लेकर जहां चाहे चले जाएं। हम मुर्दार खाते हैं। तुम में से किसी को इस हकीकत पर एतराज़ है? राजा गिद्ध ने सवाल किया। नहीं नहीं, सब बोल उठे। और हम चांद रातों में दीवाने फिरते हैं। फिर किसी को क्या, किसी को क्या? एक टुकड़ी से आवाज़ आई। है ना, सब परिंदों को है। इनको दीवानगी से खौफ आता है। सीधी सी बात है राजा, आप परिंदों से कहें कि हमें जंगल बदर करने की बजाय वो अपना मुहासबा करें। इस वक्त एक बूढ़ी गिद्ध उठी। इसे नजाशी बादशाह का सारा अहद अपने ख्वाब में पेश अज वक्त देखा था। वो बोली, देखो भाई, अपने गुनाह को मान लेने से या तो सज़ा कड़ी नहीं मिलती या फिर माफ़ी की सूरत में कोई तकब्बुर का शिकार नहीं होता। सुनो सुनो जंगल वालों, सुनो। जंगल वालों को डर है कि हमारी दीवानगी कहीं इनकी फना का बायस ना हो। हम अच्छे भले हैं, हमारा मसलक कोई बुरा नहीं। दीवानेपन में इर्तका है, आगे बढ़ने का बीच है। कुछ नौजवान खुर्राए। बूढ़ी गिद्ध ने कहा, लेकिन कभी कभी हमारे हिर्स का ये आलम होता है कि मैदे में मज़ीद खाने की हिम्मत बाकी नहीं रहती, तो फिर हम पहलू के बल लेट लेट कर खाते हैं। बादशाहों की तरह पहला खाया कह कर देते हैं और फिर खाने लगते हैं। बता, अगर जंगल वाले हमें दीवाना समझते हैं तो क्या बुरा करते हैं? तू आदत का जिक्र करती है, हम इर्तका की बात कर रहे हैं। बगैर दीवानापन के कभी कोई आगे बढ़ा है? ये इर्तका की मंजिलों में है। ये जो अशरफुल मखलूकात फिरता है, इंसानों जानवरों से क्यों बड़ा हुआ है? क्योंकि ये पागल है और अज़ल से ये इर्तका की मंजिलों में है। जानदार नौजवान गिद्धों ने ललकार कर कहा, चील हमसे हसद करती है, जलती है। वो जानती है कि इसे ये पागलपन हासिल नहीं हो सकता।
کچھ دیر کے لیے جنگل سناٹے میں آ گیا، صرف جھڑنوں کی آواز آتی رہی۔ پھر گدھوں کا راجا بولا، سوچ لو بھائیو، دیکھ لو، جنگل میں ہر طرف ملامت ہے، تانے ہیں، ہماری جاتی کی تھری تھری ہو چکی ہے، اب ہمارے لیے جنگل میں کوئی سکھ نہیں، میری مانو تو خود بخود ہجرت کر جاؤ، میں تو تمہیں کچھ سمجھا نہیں سکتا، لیکن دنیا میں انسان کے لیے ایک ایسا آئے گا جو اسے ہجرت کی زبان سکھائے گا۔ ہم دیوانے نہیں، چیل دیوانی ہے جو ہمارا پیدائشی حق چھیننا چاہتی ہے۔ کوئی زیرو کسی اور زیرو پر خدا کی کائنات کو تنگ کرنے کا مجاز نہیں۔ یمن کا گدھ بولا، دیکھو، پیدائشی حق چھیننے والوں سے لڑو نہیں، بلکہ اللہ کے فضل کی جستجو میں ہجرت کر جاؤ، تم ویرانے کو جنگل سے بہتر پاؤ گے۔ راجا گدھ نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، نہیں، جنگل ہمارا حق ہے، تو ہجرت کرنا چاہتا ہے تو تجھے اختیار ہے، لیکن پھر تیرا سفر تنہا ہوگا۔ اپوزیشن کے لیڈر نے کڑک کر کہا۔ سارے جنگل میں جلتی استری پر پانی کے قطرے پڑنے کی آواز پھیل گئی۔ ہر گدھ کے حلق سے حق حق کی صدا بلند ہونے لگی۔ ان صداؤں سے راجا گدھ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، سنو، جو حق مانگتے ہیں ان کو حق دینا بھی پڑتا ہے، لیکن آج تک کوئی جاندار کسی کا حق ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حق صرف اوپر والا ادا کر سکتا ہے۔ ہمیں باتوں میں نہ بہلا، ہمارے مقصد کے لیے وکیل تلاش کر، ہم جنگل نہیں چھوڑ سکتے، نوجوان گدھوں نے چلا کر کہا۔ راجا گدھ گویا ہوا، میں اس دھرتی کو بہت پرانا جانتا ہوں اور حق کا مطالبہ تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ جب پہلے پہل ایسٹر جزیرے میں مریخ سے آ کر غیر دنیاوی مخلوق آباد ہوئی اور انہوں نے 50-50 ٹن کے پتھریلے بت سارے جزیرے میں یوں استادہ کیے جیسے کاغذ کی کشتیاں پانی میں ڈال رہی ہوں، میں نے انہیں یہ جزیرہ آباد کرتے دیکھا۔ جب مصر میں متمدن شہریوں نے دھتورے کے پانی میں انسانی میت کو ڈبو کر اس پر سنکھیا کا لیپ کر کے پہلی بار ممی بنائی تو بھی میں ساتھ تھا۔ جب مونجو دڑو کے ناچ گھر میں شراب پلا کر ایک چھوٹے نوزائیدہ بچے کا ناچ گانا ہوا اور اس بچے نے آنے والے مستقبل کی تمام پیش گوئیاں کی تو میں اس وقت بھی موجود تھا۔ میں نے انسان کو شہر بساتے اور حق طلب کرتے ایک مدت سے دیکھا ہے۔ جان لو صاحبو، جب کبھی سڑک بنتی ہے اس کے دائیں بائیں کا حق ہوتا ہے۔ جو مکان شہروں میں بنتے ہیں باپ کے مرتے ہی وارثوں کا حق بن جاتے ہیں۔ میرے ساتھ چلو، چلو چل کر دیکھو، جب سے انسان نے جنگل چھوڑا ہے اس نے کتنے حق ایجاد کر لیے ہیں۔ ہر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ان کے حقوق میں پچھلی رات کے مقابلے میں حق بڑھ جاتے ہیں۔ رعایا اپنا حق مانگتی ہے، حکومت کو اپنے حق پیارے ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے حق مانگتی ہے، شاگرد استاد سے، استاد شاگردوں سے حق مانگتا ہے۔ اصلی حق کا تصور ہی اب انسان کے پاس نہیں رہا۔ کچھ مانگنا ہے تو اصلی حق مانگو، جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ مورکھو، اگر جنگل والے تمہیں محبت نہیں دے سکتے تو ان سے اور کچھ نہ مانگو اور جنگل چھوڑ دو۔ وہ آئے گا تو ہجرت کا اصول سمجھائے گا، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ جشا کے دیش کی بوڑھی گدھ بولی، ارے یہ ٹھیک کہتا ہے، اس کی بات سنو، میں تو کہتی ہوں اگر ہو سکے تو محبت بھی نہ مانگو، مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ اپوزیشن کے تمام گدھ تل ملانے لگے، ان کا بس چلتا تو اس بوڑھے گدھ کی تکا بوٹی کر دیتے۔ ان میں سے ایک اٹھا اور مکر سے جھک کر بولا، اماں سیانی، ہم جانتے ہیں کہ تیرا تجربہ زیادہ ہے اور ہمارا علم کم، پر ہم جوان ہیں، ہم میں کس بل ہے، تو ہم پر اعتماد کر۔ ہم پرندوں کی برادری سے بزدلوں کی طرح نہیں نکل سکتے، ہم لاکھ دیوانے سہی پر بزدل نہیں ہیں۔ تو ایک بار کوئی وکیل تلاش کر جو ہمارا مقدمہ لڑے، پھر جو ہو سو ہو۔ راجا گدھ ہنس کر بولا، اب تم کو کون سمجھائے کہ بزدلی بھی بہادری کا دوسرا روپ ہے۔ بہادری حق مانگنے میں نہیں، حق چھوڑ کر نکل جانے میں ہے۔ اصل بہادری سمجھنا چاہو تو یہ وقت زری ہے۔ دیکھ دیکھ، تو ہمیں باتوں میں نہ پھسلا، وہ گھڑی قریب ہے جب پرندوں کے غول اکٹھے ہوں گے، پھر تو منہ تھتائے ہوئے گرتے پانیوں کی طرح پاتال کو اتر جائے گا۔ ایک بار سیمرغ کا حکم ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بن سکے گا؟ اچھا یہ بتاؤ، پرندوں میں کون تمہارا طرفدار ہے؟ کوئی ہے جو ہماری وکالت کرے؟ نیل کنٹھ، ہدہد، وہ حق بات کرے گا۔ سرخاب، وہ دانا ہے، اسے منا۔
وہ گائی، بھیڑ جائے گی اس سے لا، مینا سے کہہ اس نے دنیا دیکھی ہے۔ بھٹ، تیتر، مہوت، سرخا۔ جب سارا جنگل پرندوں کے نام سے گونج چکا تو گدھ نے لجاجت سے کہا، دوستو، تم سب کے کہنے سے پہلے میں ان پرندوں کے پاس گیا تھا۔ کچھ میری بات سمجھے، کچھ کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ کچھ چیل برادری کے خوف سے اور کچھ اپنے تحفظ کے خیال سے بھاگ گئے۔ ایک بات طے ہے کہ کوئی پرندہ ہماری وکالت پر رضامند نہیں۔ بوڑھی گدھ دیر تک پوپلے منہ سے ہنستی رہی۔ تو کیوں ہنسی؟ جشا کے ملک سے آنے والی اپوزیشن لیڈر نے پوچھا۔ بوڑھی گدھ بولی، جتنا کسی کا ساتھ پرانا ہو اتنا ہی اس کی بے وفائی کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ تبدیلی کائنات کا خمیر ہے۔ جب پرانی دوستی دشمنی میں بدلتی ہے تو اس میں زہر زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھ لو چیل اور گدھ کا ساتھ کتنا پرانا ہے۔ اپوزیشن میں وکیل نہ ملنے کے باعث بڑے تشویش کے مظاہرے ہو رہے تھے اور بلوے کی شکل تیار ہو گئی تھی۔ آخر ایک ٹکڑی سے آواز آئی، راجا جی، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں اپنے دل کا حال پرندوں سے کہنا ہی نہیں چاہیے۔ کون جانے ان میں چیل کے مخبر بھی ہوں۔ اگر تو اجازت دے تو ہم جانوروں میں وکیل تلاش کریں۔ راجا گدھ بولا، سنو بھائیو، میں آخری بات تم کو سمجھاؤں گا۔ اگر تم کو پھر بھی سمجھ نہ آئی تو میں خود تمہاری رائے کے تابع ہو جاؤں گا۔ سنو، سوچ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سوچ علم سے نکلتی ہے اور ریگستان میں جا کر سوکھتی ہے، اور دوسری سوچ وجدان سے جنم لیتی ہے اور باغ کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ انہی دو قسم کے خیالات سے دو طرح کا رہنا سہنا جنم لیتا ہے۔ ایک رہنا سہنا علم اور تجویز سے جنم لیتا ہے۔ اس میں چاقو چھری، مقدمہ، بحث مباحثے، کسبل، حق، حقوق، چھینا جھپٹی، کرودھ، کام، ہنکار سب ہوتا ہے۔ دوسرا رہنا سہنا ایک اور قسم کی سوچ سے نکلتا ہے۔ اس میں وجدان، شانتی، امن، پراشچت، پریم کی وجہ سے ہمیشہ ہجرت کا سما رہتا ہے۔ اسی وجدان کی وجہ سے ایسی سوچ والے لوگ غریبی میں امیر اور امیری میں غریب دکھائی دیتے ہیں۔ تم چاہو تو علم کا ڈنڈا پکڑ لو، پھر وکیل ضروری ہوگا۔ میرے وجدان پر اعتبار کرو تو خود ہی جنگل چھوڑ دو، آگے ہر پڑاؤ پر تمہیں امن ہی امن لہراتا ملے گا۔ وکیل وکیل وکیل، سارا جنگل گونجا۔ ٹھیک ہے، میں وقت سے پہلے وکیل تلاش کر لوں گا۔ بوڑھی گدھ بولی، دیکھ، ہو سکے تو ایسے جانوروں کے پاس جانا جو انسان کی صحبت میں رہے ہوں۔ انسان جب بولتا ہے تو دن کو رات کر دکھاتا ہے۔ پالتو جانوروں نے اس سے کوئی جادو تو سیکھا ہوگا۔ اب تو دیر نہ کر راجا گدھ، وقت کم ہے۔ راجا گدھ نے پر پھڑپھڑائے اور رات کے وقت گیدڑ کے پاس پہنچا۔ اس وقت گیدڑ گاؤں سے ملحق گنے کے کھیتوں میں چھپا ہوا تھا۔ پچھلی رات کے چاند میں گیدڑ کا سارا جسم میلے قالین کی طرح بھوسلا نظر آ رہا تھا۔ ابھی صبح اس نے شیر کا شکار کیا ہوا بچا کھچا ہرن کھایا تھا۔ اس وقت اسے چاند میں چھوٹے چھوٹے خرگوش کے بچے تلاش کرتے نظر آ رہے تھے۔ دیوانگی کے دور سے پہلے اسے چاند میں ضرور کچھ نہ کچھ نظر آنے لگتا، اور یہ کیفیت ہمیشہ اس وقت ہوتی جب وہ شیر کا چھوڑا ہوا شکار پیٹ بھر کر کھاتا۔ جب گدھ نے گیدڑ کو اپنا سارا کیس سمجھایا تو 3 مرتبہ گیدڑ نے اپنی دم کو منہ میں پکڑنے کی کوشش کی اور بولا، پا لیا، پا لیا، پا لیا۔ گدھ اس دیوانے ارشمیدس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اچھا کیا تو میرے پاس پہنچا، کیونکہ میں جانتا ہوں دیوانگی کس وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے میرے دوست؟ دیوانگی کا عشق لا حاصل سے کوئی تعلق نہیں۔ دیوانگی تلاش سے پیدا ہوتی ہے۔ مسلسل نئے سوالوں کے نا تسلی بخش جواب، تھکا دینے والی جستجو دیوانہ کرتی ہے۔ تو مجھ پر چھوڑ، میں خود پرندوں کا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کو کیا معلوم لامتناہی تجسس کیا چیز ہے۔ گدھ مطمئن ہو کر کھیتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ گنوں کی گھنی فصل میں ایک کسان لالٹین لیے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ، گیدڑ بولا۔ دیکھ رہا ہوں۔ یہ کسان پاس والے گاؤں میں رہتا ہے۔ پرسوں رات جب یہ بیساکھی کے میلے سے لوٹا تو اسے گھر پر اپنی بیوی نہ ملی۔ اس نے اندر سے کلہاڑی اٹھائی اور بیوی کی تلاش میں باہر نکلا۔ اس کی بیوی گنے کے اس کھیت کے پاس سوئی ہوئی تھی۔ کسان نے ارادہ کیا کہ کلہاڑی کے ایک وار سے ایسی بے وفا رانڈ بیوی کا خاتمہ کر دے۔ جس وقت وہ قریب پہنچا، چاندنی رات میں اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کا سارا جسم نیلا پڑا تھا اور ٹانگ پر سانپ کے کانٹے کا نشان بھی تھا۔ تب سے اب تک یہ کلہاڑی کے ساتھ گنے کی فصل اجاڑ رہا ہے۔
وہ کیوں؟ راجا گدھ نے سوال کیا۔ یہ اس سام کو تلاش کر رہا ہے جو اس کی بیوی کا قاتل ہے۔ اس کی تلاش اتنی بیکار ہے، اس کی جستجو اتنی بے معنی ہے کہ بالآخر یہ خود دیوانہ ہو جائے گا۔ کان قریب لا۔ گدھ گیدڑ کے بالکل پاس ہو گیا۔ انسان ہمیشہ ایسے ہی پاگل ہوتا ہے۔ وہ بھس میں سوئی تلاش کرتا ہے اور جب سوئی ملتی ہے تو وہ اتنا پاگل ہو چکتا ہے کہ سوئی کو پہچان نہیں سکتا۔ بتا راجا گدھ، کیا تو اور تیری نسل انسان کی طرح تلاش کے سفر میں ہو؟ کیا تم ایسے سوال پوچھتے ہو جن کا جواب تمہیں سمجھایا نہیں جا سکتا؟ گدھ نے سر جھکا کر کہا، شاید نہیں، شاید میں نہیں جانتا۔